अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। बट डैड मैं इतने दिन तक पाकिस्तान नहीं रह सकता, आप जानते हैं मुझे यहाँ काम होते। वो बाजिद था। ओ कम ऑन शाह, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम एक बार वहाँ गए तो फिर खुद मुझसे कुछ दिन मज़ीद रुकने की फरमाइश करोगे। वैसे भी शिफान भी तो है और आजिल भी, अगर तुम्हें कोई काम आ भी गया तो तुम्हारे लिए वापस जाना कौन सा मुश्किल हुआ। वो दोनों इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सिकंदर साहब आए तो आप अपनी डील देखने के लिए थे, लेकिन मुझे साथ ले जाएंगे ये डील नहीं हुई थी। शहरियार ने मसनूई नाराज़गी से उन्हें देखा था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा बाप हूँ, कुछ तो हक रखता हूँ। पाकिस्तान आए उन्हें तीसरा दिन था जब सिकंदर साहब के एक दोस्त ने उन्हें दावत दी थी। आप नहीं जा रही बी अम्मा? वो काले कुर्ते पायजामे में फ्रेश सा बाहर आया जब बी अम्मा जाए नमाज पर बैठी नज़र आई। नहीं बेटा, मेरी उम्र थोड़ी है कहीं आने जाने की, तुम लोग जाओ। अरे क्या हो गया? आपकी उम्र है ही कितनी? मुझसे 2 साल ही तो छोटी होंगी आप। शहरियान की बात पर बी अम्मा के साथ साथ बाहर से आते सिकंदर शाह का कह कहा भी गूंजा था। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रामें उनका ध्यान रख लेंगी। तुम रेडी हो तो चले? जी चले। वो सभी अब इब्राहिम साहब के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। इब्राहिम साहब और सिकंदर शाह माफिया वर्ल्ड के जाने माने डॉन थे। इब्राहिम साहब तो कुछ अरसे में माफिया वर्ल्ड को खुदा हाफिज कह चुके थे। उसके बावजूद उनकी दोस्ती सिकंदर शाह से अब भी उतनी ही गहरी थी जितनी उस ज़माने में, जब ये दोनों साथ मिलकर लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाते थे। आपने क्यों छोड़ दिया माफिया वर्ल्ड? शहरियान उनसे मुखातिब हुआ था। बस जब बेटियां हो जाती है तो बड़े बड़े डॉन भी डर जाते हैं। वैसे तो जहल भी मेरा बेटा है, इब्राहिम शाह मुस्कुरा कर बोले। मीटिंग रूम में मलिक और उसकी बेटी अनाया या मलिक समेत सब मौजूद थे। हमें ये डील मंजूर है शाह साहब। अना की बात पर सभी हैरान हुए। बट इतने हंगामे के बाद यूँ एकदम से अपना फैसला बदल लेना? लगारी साहब ने अपना खदशा जाहिर किया था। अरे लगारी साहब, आप आम खाए गुठलियाँ क्यों गिनते हैं? मलिक ने हंसकर जवाब दिया। मीटिंग ख़त्म होते ही सब बाहर निकल गए थे। ओके, सो मीट यू सून मिस्टर शाह। अना ने उसके आगे हाथ बढ़ाया जिस पर अपना सामान समेटती जोहेल ने कनखियों से उसे देखा था। लगता है आपका जाने का मूड नहीं है। मिसेस जोहेल उसके जाते ही वो उससे मुखातिब हुआ था। तुमसे मतलब? उसे खूंखार नज़रों से घूरती वो बाहर की तरफ बढ़ी जब शहरियान ने झटके से उसे करीब किया था। मेरे ऑफिस में आकर तुम मेरे ही पार्टनर्स को मेरे खिलाफ कर रही हो बेबी गर्ल। पहले शिफॉन, अब ये बाकर। वो उसे एक हाथ से जकड़े हुए था। छोड़े मुझे लोफर कहीं के। वो उसकी गिरफ्त में मछली थी। क्या हो गया है? शौहर हूँ तुम्हारा, दूसरों की बारी तो तुम ऐसे नहीं भागती। उसकी आंखों में आंखें गाड़े वो गुर्राया था। बदकिस्मती से तुम अब नाम के शौहर हो सिर्फ मेरे। बहुत जल्द मैं तुमसे ये रिश्ता ख़त्म करूँगी और आइंदा दूर रह के बात करना। उसका बाजू एक झटके से मोड़कर उसे की गिरफ्त से निकलती वो शेरनी की तरह बाहर निकल गई थी। हाँ 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 बेबी गर्ल, बहुत तेज़ हो गई हो तुम। कहाँ थी जोहेल? वो रात के तकरीबन 12 बजे घर लौटी थी जब रहल उसे अपना मुंतज़र में बैठी मिली थी डैड के पास। उसके जुमले ने रहल के पास बोलने को अल्फाज नहीं छोड़े थे। खाना खाऊंगी? नहीं, तुम भी सो जाओ, कल मुलाकात होती है। उससे कहकर वो सीधे रूम में आती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में ही वो फ्रेश सी ब्लैक स्लीपिंग सूट पहने बाहर आई थी और सामने बैठे वजूद को देखते ही उसकी ज़ोरदार चीख कमरे में गूंजी थी। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ? होश की दुनिया में लौटते ही वो उसके सर हो न थी। आराम से बेबी गर्ल, तुम तो इतनी एक्साइटेड हो गई हो। अपने अंदाज से वो उसे मज़ीद सुलगा गया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से शहरियार शाह, वरना। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शहरियार ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। वरना? चंद कदम का फासला तय करके वो उसके करीब हुआ था। वरना मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। उसके करीब होते ही जोहेल ने कदम पीछे लिए कि उसकी कमर दीवार से लगी थी। मारो फिर। उसके एतराफ़ में अपने बाजू टिकाए वो गंभीर लहजे में बोला। तुमने ड्रिंक की है? जोहेल ने हैरत से उसे देखा था। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? हाँ खैर, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम लोगों की ज़िंदगियों से इतने आराम से खेल लेते हो। वो जहर खंदक होती बोली थी।
اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا بیبی گرل، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس پر جھکتا کہ زحیل نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اب کہ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ تمہیں بتانے کہ جتنا تم مجھ سے بھاگو گی اتنا ہی مجھے اکساؤں گی۔ میں شہریان شاہ ہوں زحیل شاہ، تم جو چاہو گی میں ہمیشہ اس کا الٹ ہی تمہیں دوں گا۔ اسے پھر سے قریب کیے وہ گرایا تھا۔ تم بھی یہ مت بھولو کہ میں زحیل شاہ ہوں۔ تمہارا وہ حال کروں گی کہ تمہارے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی، میری نہیں ہماری۔ اپنے ایک ہی جملے سے وہ اسے آگ بگولا چھوڑ کر خود کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا تھا۔ میری جان کا عذاب ہو تم شہریان شاہ، اس کے جاتے ہی وہ چلائی تھی کہ اس کے بات پہ کہیں دور سے اس کے دل کی آواز لگائی تھی، اور کبھی یہی شخص تمہاری جان ہوا کرتا تھا زحیل شاہ۔ صبح مسلسل بجتے الارم سے وہ بمشکل اپنی آنکھ کھول پائی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اسے کل کا واقعہ یاد آیا، وہ اس کے گھر تک آ سکتا تھا۔ اس نے یہ توقع کم از کم اس شہریان سے تو نہیں کی تھی، لیکن شاید یہی اب ان کی زندگیوں کا مقصد تھا، ایک دوسرے کو ہر وقت چڑھانا، ایک دوسرے کی توقع سے بڑھ کر جانا کہ ان کی دشمنی میں بھی ایک مٹھاس سی تھی جیسے وہ دونوں چاہ کر بھی ختم نہیں کر پاتے تھے۔ رات سب خیریت تھی نا زحیل؟ ناشتے کی ٹیبل پہ رحل نے عام سے انداز میں اس سے سوال کیا تھا۔ ہاں کیوں؟ رات تمہارے روم سے تمہارے چلانے کی آواز آ رہی تھی جیسے تم کسی کو ڈانٹ رہی ہو۔ رحل نے کندھے اچکائے۔ ہاں تو اس میں کیا بڑی بات ہے، یہ ہمیشہ کی طرح خود سے باتیں کر رہی ہوں گی، اب تو غصہ بھی کرنا شروع ہو گئی ہے۔ واہ! عازل کی آواز پر ان دونوں اتنے دنوں بعد سید ہاؤس میں کہکہوں کی آواز گونجی تھی۔ شٹ اپ، میں بس تھوڑا ڈسٹرب تھی، زحیل مصنوعی غصے سے بولی۔ اچھا خیر چھوڑو، تم ریڈی ہو جاؤ۔ کس خوشی میں؟ اس کی بات پر وہ ایبرو اچکا گئی۔ یونیورسٹی کی جانب سے آج ٹرپ جا رہا ہے مری، اور میں نے تمہارا رحل کا نام لکھوا دیا ہے، چلو شاباش ریڈی ہو۔ وہ ناشتے کے ساتھ انصاف کرتا مصروف سا بولا۔ واٹ؟ اور رحل تم جانتی تھی؟ وہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے کچھ دن پہلے ہوئی اپنے ڈیڈ کی موت یاد آئی تھی۔ میں نہیں جا سکتی، ڈیڈ کو گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ تم بھائی صاحب کے بعد مجھے تم بالکل پاگل ہوتی نظر آ رہی ہو زحیل، اس لیے میں نے ہی رحل اور تمہارا نام عازل کو کہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رحل کے ڈیڈ نے اپنی بات شروع کی تھی۔ لیکن چاچو؟ کچھ نہیں زحیل، میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن تم تو میری اور بھائی کی سب سے اسٹرانگ بیٹی ہو، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے چاچو ٹھیک کہہ رہے زحیل، تم جاؤ تاکہ تھوڑا مائنڈ فریش ہو۔ تمہارے پردے کے پیچھے سے حریم بیگم کی آواز گونجی تھی۔ لیکن موم ایسے تو آپ سب اکیلے ہو جائیں گے، اس نے ایک اور خدشہ پیش کیا۔ کوئی اکیلا نہیں ہے، میں ہوں بھی، جان ہے، تمہارے چاچو ہے، سب تو ہے۔ اب کی بار رحل کی موم نے بات غصے میں ڈالا تھا۔ اف، اوکے، سبھی پیچھے پڑ گئے، اتنا تنگ تو کیا بھی نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کو۔ زحیل نے ہتھیار ڈالے تھے جس پر ایک بار پھر سب کا کہکہا گونجا تھا۔ چلو میں باقر سر کو انفارم کر دوں، اور رحل تم سے میں بعد میں نپٹتی ہوں۔ ایک نظر رحل کو گھورتی وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ جاؤ رحل، تم بھی ہیلپ کر دو زحیل کی۔ جی ڈیڈ، ان کی بات پر اٹھ کر زحیل کے پیچھے گئی تھی۔ عازل ان دونوں کے جانے کے بعد عابد صاحب نے اس سے مخاطب کیا۔ جی انکل۔ بیٹا تم نے شہریان کو بتایا نا؟ یاد رکھنا یہ ٹرپ ہم نے صرف ان دونوں کے لیے ارینج کیا ہے، یہ دونوں تو بیوقوف ہے، غلط فہمیوں میں اپنا رشتہ خراب کر دیں گے۔ یہ میری طرف سے ان کو آخری موقع ہے، اگر یہ جب بھی اس رشتے کو نہیں سمجھتے تو میں خود یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ عابد صاحب پرسوچ سے بولے۔ جی انکل، میں ایک بار پھر کال کرتا ہوں اسے۔ رات کے نشے کے بعد وہ اب بھی گہری نیند میں تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ تیسری بیل پر وہ ناگواری سے کال اٹینڈ کر گیا۔ بھوکیے، کال اٹینڈ کرتے ہی وہ بھاری آواز میں بولا۔ کمینے، کبھی تمیز سے بھی بات کر لیا کرو، اور ٹائم دیکھو 8 بج رہے، کب اٹھیں گا؟ کیوں تو نے میری ٹیک کیئر کا ذمہ لے لیا ہے؟ وہ اب دھیما سا مسکرایا تھا۔ یار تجھے میں نے بولا تو تھا میرے ساتھ مری جا رہے ہو تم اور شفان۔ اب وہ مدعے پر آیا تھا، جانتا تھا وہ کبھی بھی بحث میں اس سے نہیں جیت پائے گا۔ ہاں میں نہیں جا رہا، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ یار چل لو نا، تمہاری بھی میٹنگ ہے وہاں، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے ہم تینوں ساتھ کہیں نہیں گئے، میں بتا رہا ہوں تم لوگ نہیں گئے تو کبھی بات نہیں کروں گا تم دونوں سے۔
وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا، تجھے پتہ ہے شیفان بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو لڑکا غلطی سے بن گیا، ورنہ بس تیرے اندر ایک باجی ہی ہے۔ اس کی بات پر شہریان تپا دینے والے انداز میں کہتا کال رکھ گیا تھا کہ دوسری طرف وہ پیر پٹک کر رہ گیا تھا۔ تجھے تو زحل ہی سیدھا کریں گی شاہ صاحب۔ رات کے تقریباً 9 بجے وہ اب یونیورسٹی کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کیسا ٹرپ ہے جس میں صرف اسٹوڈنٹس جا رہے، وہ بھی صرف 20؟ یار یہ سیم کا گروپ کا پلان تھا، اور تمہیں پتہ تو ہے یونیورسٹی میں بہت کم لوگ سیم کو پسند کرتے ہیں، اس لیے رش کم ہے، اور یہ اچھی بات ہی تو ہے۔ یشوا نے اس کی ٹینشن دور کی تھی۔ چلو یار بس آ گئی، عازل کی آواز پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بس کدو تمہیں پتہ ہے نا میں بس میں نہیں جا سکتی، میرا سانس رکتا ہے۔ وہ غصے سے چلائی تھی، یار یونی کا ٹرپ ہے، بس ہی جائیں گی نا؟ تم ایسا کرو، سامنے ایک کار ہے اس میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں اس گاڑی میں جا رہا ہوں، ہم کار میں چلتے۔ ہاں تو یشوا اور رحل کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں نا؟ وہ جھٹ بولی، نہیں یشوا اور رحل بس میں جائیں گی، ورنہ سیم برا مان جائے گا، اس نے بہانہ لگایا تھا۔ اوکے آ جاؤ۔ وہ اپنا سامان اٹھاتی سامنے موجود کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بس آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں رہ گیا یہ کدو؟ میں سیٹ پر آنکھیں موندے گراتی جب گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو، اس کی آواز سے وہ سیٹ سے اچھلی تھی۔ کہ تم کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ کیا مطلب ہے مس؟ آپ میری کار میں بیٹھ کر مجھ سے ہی سوال کر رہی ہو؟ شہریان اسے تپانے کو بولا۔ تمہاری کار؟ عازل کہاں ہے؟ عازل جا چکا ہے، اس کے ساتھ شیفان بھی۔ اور یو نو واٹ، یہاں پر دونوں اکیلے؟ بالکل، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کے بے حد قریب ہوتا، خود سے سیٹ بیلٹ باندھ گیا تھا۔ یو عازل، میں چھوڑوں گی نہیں تم سب کو۔ وہ اب پاگل سی ہوئی تھی، اتنا لمبا راستہ کیسے وہ اس بورنگ کے ساتھ گزارتی؟ ریلیکس، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا میں، اتنا بڑا برا بھی ٹیسٹ نہیں ہے میرا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ اسے مزید تپا گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ اس پہ جھپٹی تھی۔ آرام سے بیبی گرل، ابھی تمہاری وجہ سے ہم دونوں اپنے اپنے ڈیڈ کے پاس پہنچ جاتے۔ پاگل لڑکی، کیا چاہتی ہو میں ٹیسٹ کروں تمہیں؟ اپنے کہے ہر الفاظ سے وہ اسے مزید جلا رہا تھا۔ شہریان شاہ اس کے بازو پہ لاتعداد مکے مارتی وہ گہرے گہرے سانس بھرے، سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ اسے سانس لینے میں اکثر ہی دشواری ہو جاتی تھی۔ یہ مسئلہ اس سے بھی اس ظالم شاہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ابھی اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ شیشہ کھولو، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم اس کھڑکی سے کود جاؤں گی تو بتا دوں، اسے صرف اور صرف تمہاری ہی ٹانگیں ہی ٹوٹیں گی۔ ونڈو نیچو کرو شہریان، مجھے سانس نہیں آ رہا ہے اب کی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ اور چہرے پہ نمی دیکھ کر شہریان نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے ونڈو اوپن کی تھی۔ ریلیکس، آرام سے سانس لو، وہ اس کا ہاتھ تھامے لہجے کو کافی حد تک نارمل رکھے بولا۔ کچھ ہی پل میں وہ نارمل ہو گئی تھی۔ بیبی گرل، تم تو ابھی سے ویک پڑ گئی، اسے نارمل ہوتے دیکھ وہ پھر سے چوٹ کر گیا۔ پلیز شہریان، مجھے مزید تنگ مت کرو، مجھے کوئی بحث نہیں کرنی ابھی تم سے۔ وہ اس کے کہنے پر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو اب بھی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ بلیک پینٹ، بلیو ٹی شرٹ اور گلے میں مفلر پہنے وہ بالوں کو جوڑے میں باندھ کر وہ اس وقت سادگی میں بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ یہ آج 6 سال میں پہلی بار ہوا تھا جب اس نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ کتنی بدل گئی تھی، معصومیت کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ رات کے 11 بجے اس نے کار پیٹرول پمپ پہ روکی، جس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ڈھابا بھی تھا۔ گاڑی رکنے پر وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ کچھ کھانا ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر نرمی سے بولا، جس پر زحل نفی میں سر ہلا گئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں آیا، اسے کہہ کر گاڑی سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد وہ کولڈ ڈرنک، لیز اور چاکلیٹ لے کر اس کے آگے رکھ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سب۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا گاڑی کی ونڈو نوک ہوئی تھی۔ ایک شخص چائے کے کپ لے کھڑا تھا جو کہ شہریان نے منگوائی تھی۔ وہ چائے کا کپ اسے تھما گیا، جسے وہ فوراً ہی تھام گئی تھی۔ اس کی نظر میں چائے کو انکار کرنا کسی بیوقوفی کا کام تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب زحل ایک چپس کا پیکٹ کھولے مزے سے اسے کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ مدھم سا مسکراتا میوزک آن کر گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ لوگ مری میں داخل ہوئے تھے۔ آ جاؤ، اس کے سائڈ کے ونڈو گاڑی کا دروازہ کھولے، اس سے مخاطب ہوا۔ کیوں، میرے پاؤں کے ٹوٹ گئے؟ خود دروازہ بھی کھول سکتی ہوں اور چل بھی سکتی ہوں، وہ گررائی تھی۔
देख लो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हालत को देख कर कह रहा था, वैसे ही तुम इतनी सी तो हो बेबी गर्ल। शहरियार एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता उसे आग लगाने को बोला। मैं चाहे जितनी भी हूँ, इतने बुरे दिन नहीं है मेरे मुझे तुमसे मदद लेनी पड़े, समझे? हटो अब, इससे कहती वो उतरी थी। इससे पहले वो आगे बढ़ती, शहरिया ने एक ही जस्त में उसे खींचकर गाड़ी से लगाया था। लेकिन पहले बहुत उछलने नहीं लग गई हो तुम बेबी गर्ल। उसके कान के करीब झुके वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला कि उसकी कुर्बत में वो दिल थाम कर रह गई थी। हटो पीछे, नॉनसेंस। नहीं हटता तो। वह ऐसी गहरी नज़रों से उस पर जमाए हुए था तो इसकी बात पर उसके करीब होती उसकी टांग पर टांग मारे और एक ही वार में खुद उसकी कैसे निकलकर उससे गाड़ी से जा लगा चुकी थी। उसकी इस हरकत पर शहरियान की आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो मुझे बहुत से तरीके आते समझे मिस्टर शहरियान। अब वो उसके कॉलर सेट करती अदा से बोली, उफ जंगली बिल्ली। इसके अंदाज पर वो दांत दिए बगैर ना रह सका था। जंगली बिल्ली नहीं, ज़ख्मी शेरनी हूँ मैं मिस्टर शहरियान। उसका कॉलर झटकती वो आगे बढ़ गई थी। कुछ ही देर में बस और उसमें मौजूद लोग भी मरी के उस मशहूर होटल विन वॉल होटल में अपने अपने रूम में चले गए थे। कैसा रहा सफ़र? शिफान परेशान सा पूछने लगा। ठीक था, जैसे होना है सफ़र, इसमें क्या ख़ास बात थी? वो सिगरेट के कश लेता सपाट अंदाज में बोला, तू जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जोहल के साथ कैसा रहा सफ़र? क्या सोचा है तुम दोनों ने? अब तो इब्राहिम साहब भी इस दुनिया में नहीं रही, तो अब क्या करना है तुमने अपने रिश्ते का? शिफा ने डो टुक अंदाज में बात का आगाज़ किया था। यहाँ वो अपने बॉस से नहीं बल्कि अपने दोस्त के सामने था। मुझे नहीं मालूम। इसकी बातों से शहरियान सोच में पड़ गया था। तो कब तक मालूम होगा? देख शहा, तेरी जोहल से कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं। अब यही वक्त है तुम फैसला कर लो, या तो आर या पार। या तो वो सब भूलकर दोनों ही अपनी अलग दुनिया बनाओ, नहीं तो एक दूसरे को इस रिश्ते से आज़ादी दे दो। तो आ जाओ, आराम कर ले, थक गया होगा बोल बोल कर। उसकी बात अनसुनी करता वो अपनी बात ही की धुन में बोला था, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये रूम मैं तेरे साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। जी नहीं, तेरा रूम मैंने आजिल के साथ बुक करवाया है, मैं अकेला रहूँगा। उसके कहने पर शिफान बुरा सा मुंह बनाए बाहर निकल गया कि उसके जाने के बाद वो काफ़ी लम्बे इसकी बातों में खो गया था। जोहल से नफ़रत करने की, उससे दूर रहने की कोई भी वजह अब उसके पास नहीं थी। तो क्या वो एक मौका देने को तैयार था अपने और उस लड़की के रिश्ते को, जो कभी उसके बेलौस मोहब्बत की वारिस हुआ करती थी? सब ठीक रहा जोहल? वो बिस्तर पर लेटी पूछने लगी। इस सब में तुम भी शामिल थी क्या रोहल? उसने कंबल के अंदर से ही पूछा था। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि शहरियान भाई और शिफान भी जा रहे हैं। बस में बैठने के बाद जब मैंने तुम्हारा पूछा तो आजिल ने बताया कि तुम शहरियान भाई के साथ हो। ये आजिल का बच्चा तो मुझसे कल नहीं बचेगा। अब सो जाओ, सुबह मुलाकात होती है। कल से यशफा को भी हम अपने साथ बुला लेंगे। और मुस्कुराकर कहती फिर से कंबल ओढ़ गई। किससे मुसलसल बुलाने पर उसकी आंख खुली थी। उफ लड़की, कौन से गधे बेचकर सोती हो तुम? यशफा की आवाज़ पर वो आके मलती हुई उठी थी। क्या है, सुबह सुबह क्यों तंग करने आ गई हो? अब पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। जनाब, हम लोग मर्री आए हुए, यहाँ लोग सोने नहीं बल्कि घूमने के लिए आते हैं। 8 बजने वाले, जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, बस 5 मिनट दो। वो तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई थी। चंद लम्हों में वो फ्रेश सी ब्लैक जीन्स और हाईनेक पहने शीशे के सामने आई। बालों को खुला छोड़े उसने कमर पर छोड़ दिया था। हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाए, अपना रेड पर्स साइड से उठाकर पहनती वो लॉन्ग हील बूट पहने बाहर निकल गई, जहाँ सब उसका वेट कर रहे थे। उसे देखते ही आजिल यशफा के पीछे हुआ था। तुम्हें क्या लगता है छुप जाओगे तुम मुझसे? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके पीछे भागती वो अपनी ही हील से अनबैलेंस हुई। इससे पहले सॉरी यार जोहल के साथ ज़मीन बोस होते अपने रूम से निकलते शहरियार ने तेज़ी से उसे थामा था। आराम से बेबी गर्ल, कब तक संभालता रहूँगा मैं तुम्हें? उसे ऐसे बाजों में पकड़े शरारत से गोया हुआ कि उसके अंदाज में जोहल का चेहरा सुर्ख पड़ा, जिसे देख आजिल, यशफा और जोहल ने अपनी हंसी दबाई। चलो गाइस, नाश्ते के लिए लेट हो रहा है। बाकी सब तो अब तक रेस्टोरेंट पहुंच चुके होंगे। चले बेबी गर्ल?
اسے سیدھا کرتا وہ لب بھیچے بولا، آرام سے شاہ صاحب، اتنا تیز چلیں گے تو گریں گے بھی ضرور، حوصلہ کرے تھوڑا، اسے آنکھ مار کر کہتی وہ باقی سب کے ساتھ چل دی۔ کتنے پیارے لگتے ہو نا تم دونوں ساتھ میں، یشوا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ تلخ مسکراہٹ سے اس نے کہا کہ ہاں، ظالم اور مظلوم عموماً ساتھ میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں وہ اپنے اندر کی اس نفرت سب کو دکھا گئی تھی۔ شفان اور شہریان دونوں اپنی ایک میٹنگ کے سلسلے میں ان سے پورے دن الگ ہی رہے تھے۔ رات کو واپسی پر عازل کی کال سے وہ اب انہیں جوائن کر رہے تھے۔ السلام علیکم، اس کے آتے ہی رحل نے سلام کیا تھا، جس سے پر وہ ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر رحل چند لمحے حیرت کی نظر ہوئی۔ اس کے اب تک بڑھے ہوئے ہاتھ کو آنکھوں میں نمی لیے تھام گئی۔ کیسی ہو؟ وہ آج شاید اسے حیران کرنے کے موڈ میں ہی تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ ہوش میں ہیں؟ اس کے سوال پر شہریان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ہاں 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 ٹھیک ہوں، تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے میری۔ ہاں البتہ تمہاری کزن سے ضرور ہے۔ وہ سر کھجائے بولا، اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ تو معصوم تھی۔ تایا کی ڈیٹ کے بعد وہ اب بھی آپ کی طرح درد محسوس کر چکی ہے۔ اب تو آپ دونوں کا درد بھی ایک ہو گیا ہے شہریان بھائی، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ میری ہمیشہ سے اس سے ذاتی لڑائی رہی ہے، میں نے کبھی اس سے کسی دوسرے کے لیے کیے گئے سزا نہیں دی، وہ خود ہی لڑتی رہتی ہے۔ اس کی نظر سامنے دکان پر کھڑی زحل پر تھی۔ اس کے بغیر سب ہوتا ہے، بس گزارا نہیں ہوتا۔ جی جیسے آپ تو بہت معصوم ہیں نا، اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو نہیں ہوں کیا؟ بالکل بھی نہیں، کہتے اس نے کہا لگایا، جس پر وہ بھی مسکرا گیا تھا، جس سے اس کے گال پر ڈمپل نمودار ہوا تھا۔ لڑکی کی آواز پر چیزیں خریدتے زحل نے اس کی طرف دیکھا۔ اف کتنا ہینڈسم ہے وہ یار۔ کون؟ وہ سامنے بلیک کوٹ والا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھے شہریان کی طرف اشارہ کیا، جسے دیکھ کر اس نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ گھر لے جاؤ، اسے گھور کر کہتی وہ سامنے کھڑے شہریان اور رحل کی طرف بڑھی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ ان کے قریب آ کر وہ رحل سے مخاطب ہوئی۔ وہ یار شہریان بھائی کو کمپنی چاہیے تھی تو بس۔ رحل نے اپنی کہانی پیش کی، جس پر شہریان نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ انہیں کمپنی دینے کو بہت لوگ ہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ ایک نظر اس پر اور سامنے سے آتی لڑکی پر ڈالتی وہ رحل کا ہاتھ تھامے آگے لے گئی۔ ہائے ہینڈسم، وہ ان دونوں کو جاتا دیکھ رہا تھا جب کسی کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ ایک لڑکی اس کی طرف کافی کا کپ لیے گہری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈال کر وہ آگے کی طرف بڑھ گیا، جہاں سے ابھی زحل گئی تھی۔ شہریان بھائی، آپ بھی کافی لیں گے؟ وہ اس کے آنے پر یشوا نے جھک کر پوچھا۔ ہاں اگر بلیک کافی ہو تو ضرور۔ جبھی تو اتنا کڑوا مزاج خڑوس کا۔ اس کی فرمائش پر کچھ فاصلے پر کھڑی زحل بڑبڑائی کہ اس کی بات وہ بآسانی سن چکا تھا۔ تو تم تو میٹھی ہو نا بیبی گرل، کہو تو تمہیں نہ مکس کر کے پی جاؤ۔ اب کہ وہ اس کے قریب ہوا، تمہیں زہر نہ پلا دوں میں؟ آپ کے ہاتھوں سے تو زہر بھی چلے گا جناب، خاصا لوفرانہ انداز میں گویا ہوا، جس پر زحل بھی جی بھر کر کڑی تھی۔ یہ لے آپ کی بلیک کافی۔ یشوا کی آواز سے وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تھینک یو۔ شہریان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر یشوا کے ساتھ ساتھ زحل کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے جیسے ہی قریب ہوئی تھی، شہریان شاہ کے گلے میں موجود گٹیلی بھی اس کے دل کی طرح ڈوب کر ابھری تھی، جو کہ زحل نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ تو اب بھی وہ اس کے قریب ہونے سے بے بس ہو جاتا تھا۔ ماضی زحل اٹھو نا یار اب کہ، رحل نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ کیا ہے؟ وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ یار آج ہمارا شاپنگ کا پلان تھا، تم اب تک سو رہی ہو، 1 بج گیا، اٹھو نا۔ مال تو رات 1 بجے تک کھلا ہے، چلو میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کی روتی شکل دیکھ کر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر وہ بلیک جینس اور میرون کرتا پہن کر بالوں کی پونی میں قید کے باہر آئی تھی۔ بلا شبہ وہ سادگی میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ حریم بیگم سے اجازت لے کر دونوں شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ مال میں شاپنگ کرتے انہیں تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، جس میں صرف اور صرف رحل کی شاپنگ ہونی تھی۔
तुम तो कुछ लो ना यार। रहल ने खफकी से उसे देखा। तुमने तो ले लिया है, अब इतना सब तुमसे ही ले लूँगी, वो आँख मार कर बोली। जी नहीं, चलो अब हम तुम्हारी शॉपिंग करते हैं। रोहल ने उसे अपने साथ घसीटा था, जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गई। मेरी शॉपिंग यहाँ से नहीं बल्कि वहाँ से होंगी। उसने सामने की तरफ मौजूद एक शॉप पर इशारा किया जहाँ जीन्स टी शर्ट नज़र आ रही थी। इस पर रहल माथा पीट कर उसके साथ हुई थी। ये देखो कैसी है। वो एक वाइट टी शर्ट निकाले इससे बोली, एक्सक्यूज़ मी, ये शर्ट मैंने पसंद की है मिसेस। अपने पीछे से आने वाली आवाज़ वो दोनों पलटी थी कि सामने वो मौजूद शख्स को देखकर रहल के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी थी। आप दोनों यहाँ? शहरियार ने एब्रो उचकाई। जी, जैसे आप यहाँ हैं हम भी शॉपिंग करने ही आए हैं। अब ये शर्ट मेरी है, जोहल एक अदा से बोली थी। मिस्टर शहरियार, ओके ओके, आप रख ले मिसेस, उसने हथियार डालते हुए कहा। आप दोनों देखिए, मैं कैफेटेरिया में आपका वेट करती हूँ। रहल ने मुदाखलत की थी। क्यों, मेरी बारी? थक गई हो तुम? नहीं यार, मॉम डैड की वो वीडियो कॉल आ रही है, मैं इतने में बात कर लेती हूँ। मिस्टर शहरियार तुम्हारी हेल्प कर देंगे ना? वो वीडियो कॉल अटेंड करती बाहर निकल गई। मैं ये चेंज करके आती हूँ। उसके जाने से पहले वो सारे चेंजिंग रूम का जायज़ा लेने लगा कि एक मिनट रुको, तबीयत तो ठीक है आपकी? वो उसके माथे पर हाथ रख के वो करीब हुई थी कि उसके यूं करीब होने पर पहली बार शहरियार शाह का दिल डूब कर उभरा था। उसके गले में मौजूद गठली की तरह उनके दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात से ही वो इस लड़की की बातों के जाल से नहीं निकल पाया था कि अब ये दिल के अजीब हाल उसकी समझ से बाहर था। हाँ ठीक हूँ। क्यों? खुद को काबू किए वो आंखें छोटी करते पूछने लगा। लग नहीं रहे, ऐसे तलाशी ले रहे हो जैसे मेरी जगह तुमने चेंज करना हो। उसकी हरकत पर वो कंफ्यूज सी हुई। हाँ, वो मेरी आदत है। उसने सच ही बोला था। वो जब भी पाकिस्तान आया था हर चीज़ में मोहतियात रहता था। और क्यों? ये तो वक्त नहीं बताता। उसके मोहतियात रहने उसे महफूज करने वाला था या बर्बाद। अब मैं चेंज कराऊँ? वो लब भी बोली। नहीं, आप ये शर्ट मेरी तरफ से गिफ्ट रख ले, घर जाकर ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं चेंज करवा लूँगा। उसके हाथ से शर्ट लेता वो पैकिंग काउंटर की पर गया जहाँ पर पीछे खड़ी जोहल के वाकई उसके दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। ये भी है। उसके काउंटर पर पहुँचती मज़ीद शर्ट काउंटर पर रख गई थी। ओके, और कुछ? वो मुतमईन सा बोला। नहीं, ये बिल अलग से बनाइएगा। वो अब काउंटर पर मौजूद लड़के से मुखातिब। क्यों? शहरियार ने उबरा उचकाई थी। क्योंकि मैं आपकी बहन नहीं लगती जो आप मेरा बिल देंगे। अपनी शॉपिंग मैं खुद करूँगी और वाइट शर्ट आप ही रख ले। अपना बिल पे करके वो बाहर निकल गई। उसके पीछे से बहुत से सवालों ने घेरा था। वो क्यों उस पर रौब डाल रहा था? क्यों उसे उसकी फ़िक्र हुई थी? हो गई शॉपिंग? शहरियार भाई कहाँ है? उसे आता देख रहल ने सवाल किया। बस कर दो, वही ज़्यादा कोई खड़ूस और अजीब इंसान है। वो शहरियार नहीं बल्कि मिस्टर एटीट्यूड नाम होना चाहिए था। वो तो जैसे फट पड़ी थी। अरे अरे, आराम से, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कुछ नहीं, बस मैडम को चेंजिंग रूम यूज़ करने से मना किया है, ये फट ही पड़ी है। वो कुर्सी खींच कर उसके साथ बैठता बोला। हाँ तो सही तो कहा है, वो तो वैसे भी जेंट्स का है ना। और नानी भी तो मना करती है ऐसे मॉल में चेंजिंग रूम यूज़ करने से। रहल ने उसे घूरा था। चले कॉफ़ी पीने शहरियार भाई। युष्वा की आवाज़ से वो होश में की दुनिया में लौटा था। आपने तो पूरी कॉफ़ी अपने हाथ पर गिरा ली है। आर यू ओके? यशवा ने परेशानी से पूछा। लगता है कहीं खो गए थे आप मिस्टर शहरियार। जोहल ने आंख मारी थी जिस पर वो सर झटक कर रह गया। यूँ तो हर अदा अनोखी है उसकी, पर उफ, उसका यूँ अनजान बन जाना। मुझे माजी को ठोकर मार कर अपने हाल में जीना बहुत अच्छे से आता है मिसेस जोहल, और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हर लफ्ज़ चबा कर अदा करता वो आगे बढ़ गया था। सिर्फ यहीं तो तुम्हें पीछे से आता है दिल को कुचल कर आगे बढ़ जाना। उसे जाता देख वो खुद से बोली। क्या सोच रही हो? कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ थी जब आजिल ने उसे पुकारा। कितने अच्छे लगते वो दोनों साथ में, फिर भी साथ क्यों नहीं है? वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोला। किसकी बात कर रही हो? शहरियार और जहल की। तुम कहते हो उनमें मोहब्बत थी पहले, क्या उन्हें देखकर लगता है ऐसा? सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लगने लगा है मोहब्बत से। आजिल ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो संजीदा थी। तुम्हें पता है हर किसी के हालात एक से नहीं होते। मोहब्बत करना इस दुनिया का सबसे बड़ी नियामत है युष्वा, जो कि किसी किसी को नसीब होती है। मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है। हाँ, शहरियार और जहल को देखकर कोई ये नहीं कह सकता इनमें कभी मोहब्बत हुआ करती थी, लेकिन मेरे लिए वो दोनों अब भी खुशकिस्मत थे। एटलीस्ट वो दोनों एक दूसरे को देख तो सकते, एक दूसरे के पास तो है, बेशक दोनों साथ ना हो।
ایسے ہی ہم بھی خوش قسمت ہوں گے. ہمارے حالات ان سے الگ ہیں. تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا. تمہارے پاس ہوں یا نہیں ساتھ ہمیشہ رہوں گا. دل کے گہرائیوں سے ہر لفظ ادا کر رہا تھا. یشوا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. ول یو میری می؟ مجھے یہ سب آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنا جملہ کہتے ہی وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا کہ کچھ فاصلے پر موجود یونین ممبرز ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے. سب نے مل کر ہوٹنگ کی جس پہ زحل بھی شامل تھی. تم پاگل ہو گئے ہو؟ سب کی موجودگی میں یشوا کا چہرہ سرخ ہوا. جلدی سے بتاؤ ورنہ ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی میری. تو ٹوٹ جائے، میری دوست اتنی جلدی نہیں بولیں گی. زحل اس کے سامنے آئی. ہم بھی دل والے ہیں، دلہنیاں لے کر ہی جائیں گے. شفان نے عازل کا ساتھ دیا تھا جس میں شہریان بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا. اس کی حالت دیکھ کر تم لوگ اپنی جنگ بعد میں لڑنا. میری واقعی اب ٹانگیں چلی جائیں گی. یشوا نے ہاتھ بڑھایا جس میں عازل نے اپنے نام کی انگوٹھی ڈال گیا. سب نے تالیاں بجائی. اب اس بات پر سیلیبریشن تو بنتی ہے. زحل کی آواز پر سب نے سر اس بات میں ہلایا. تو پھر کل کی پارٹی میری طرف سے دریائے نیلم کے پاس. وہ ایکسائٹڈ سا چلایا. ڈن. اور ان سب میں میری پسند کا ہوگا. زحل نے لقمہ دیا. تمہاری پسند کس خوشی میں؟ مت بھولو میری وجہ سے ہی میری دوست ملی ہے تمہیں. وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے لڑاکا کی طرح بولی کہ اس کے اندر پر شہریان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلائی تھی. ہائے مسز زحل. سب کے روم میں جانے کے بعد وہ اپنے روم کی جانب بڑھی جب کسی نے اس کا راستہ روکا. جی. سامنے اپنے سینئر کو دیکھ کر اس نے اپروچ کی. تم مجھ سے کچھ بات کرنی ہے؟ 2 منٹ مل سکتے ہیں؟ وہ اسے سائڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا بولا. ایسی کیا بات ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتی پوچھنے لگی. چلتے چلتے وہ اس ہوٹل کے باہر موجود ایک چھوٹے سے لاؤن میں آئے تھے. شہریان کا روم ان سب سے الگ تھا جس میں گلاس وال تھی جہاں سے مری کا خوبصورت نظارہ نظر آتا تھا. ابھی وہ فون میں مصروف سا گلاس وال کے سامنے آیا جہاں سے اسے نیچے ہی وہ کسی لڑکے کے ساتھ چلتی نظر آئی. سنیں زحل، تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار یونیورسٹی آئی تھی میں نے تمہارا راستہ روکا تھا. تم نے الٹا مجھے ہی الٹے ہاتھوں لیا تھا. وہ تمہید باندھنے لگا. اس دن سے یہ دن ہے. ہر روز تمہارے بارے میں سوچتا ہوں. مجھے تم چاہیے. زحل، میں اس لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں. اور جب سے تم مری میں پورے دن سے میرے سامنے مجھے تمہیں پانے کی چاہت اور بڑھ گئی ہے. یو آر سو بیوٹیفل زحل. کہتے کہتے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا. اس کی جرات پر زحل کے ساتھ ساتھ شہریان نے بھی مٹیاں بھیجی تھی. مزید کچھ دیکھنے سے پہلے وہ مڑ گیا. پلیز مجھے ایک موقع. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا. ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بکواس کرنے کی؟ ہاں. وہ آگ بگولا ہوئی. میں نے تمہیں پرپوز کیا ہے صرف. احمد نے اپنا غصہ بمشکل دبایا. تم اسے پرپوز کہتے ہو؟ تم نے جو کیا ہے نا تم خود بھی جانتے ہو. آئندہ بھول کر بھی میرے قریب مت آنا ورنہ ہڈیاں توڑنا بہت اچھے سے آتا ہے مجھے. اسے وارن کرتی وہ اپنے روم میں چلی گئی. یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں زحل. شہریان وہ بھی ابھی سگریٹ سلگا کر بیٹھا تھا جب شفان دروازہ کھولنے اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پہ پریشانی صاف عیاں تھی. کیا ہوا؟ وہ جو اس کے اس طرح اندر آنے پہ کچھ کہنے لگا تھا. اس کی اگلی بات سے اس کے نقوش مزید تنے تھے. پیگالا ہمارے فارم ہاؤس پر بٹ نے ریڈ ڈال دی ہے. وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. سب لے گئے وہ لوگ. اس نے چہرے سے پسینہ صاف کیا. واٹ؟ کہاں مر گئے تھے باقی لوگ؟ اس کے دھار سے شفان 2 قدم پیچھے ہوا. گارڈز بہت روکا تھا لیکن وہ نہیں رکے. کل ان بےغیرتوں کو میں نے سمجھایا تھا گاڑی نکالو ابھی ہمیں چلنا ہے. اس کی دھاڑ سے شفان الٹے قدموں لوٹا. مری سے بنی گالا 1 گھنٹے کی دوری پر تھا. یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ عازل کو بلانے پر یہاں آنے کے لیے تیار ہوئے تھے. اپنی گن سائڈ ٹیبل سے نکال کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا. پیچھے بیٹھو تم. شفان کو ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا کر وہ خود اسٹیئرنگ سنبھال گیا. 1 گھنٹے کا راستہ اس نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا. سب سے پہلے وہ بنی گالا موجود بٹ کے گھر پہنچا تھا. بھائی دھیان سے. شفان اپنی گن نکال کر اس کے ساتھ چلتا بولا. تم پیچھے سے جاؤ میں آگے سے انٹر ہوتا ہوں. اسے ہدایت دے کر وہ متحد انداز میں اندر داخل ہوا. رات کے اس پہر بٹ کے گھر صرف ایک ہی گارڈ تھا جسے اس نے ایک ہی وار میں بے ہوش کر دیا. اندر آتے ہی بٹ اسے لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھتا نظر آیا.
لمحہ دیر کیے بغیر اس نے فائر کیا تھا۔ اس کے بعد پے در پہ فائر ہوئے جو بٹ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا دوبک کے صوفے کے اوپر چڑھ گیا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ دور رہ میرے معاملے سے، لیکن تو نہیں مانا۔ اب دیکھ بٹ میں کیسے تیری زندگی تباہ کرتا ہوں۔ ہماری دشمنی باہر تک ہے تو تم گھر کیوں آئے ہو؟ بٹ کی ہوائیں تو جب اڑی تھی جب شیفان اس کے بچوں کو باہر لے کر اس کے سامنے آیا تھا۔ مجھے کل تک اسلحہ مل جانا چاہیے ورنہ… بیبی آپ کو پتہ ہے نا یہ کیا ہے؟ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ سامنے سہمے ہوئے سے کھڑے بچے کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں سب مل جائے گا لیکن میری بیوی بچوں سے دور رہو شاہ، بٹ فوراً سے بولا تھا، جس پر شیفان اور اس کا کہا گونجا تھا۔ تو یہ بات تو نے پہلے کیوں نہیں سوچی ہاں؟ یا پہلے تو شہریار شاہ کو جانتا نہیں تھا؟ اس نے ابرو اچکائی۔ میں نے تم سے کہہ دیا نا تمہارا اسلحہ کل مل جائے گا، اب جاؤ شاہ، بٹ نے التجا کی، جس پر شیفان کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ ان کے نکلتے ہی بٹ نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کیا لگتا ہے باس مانے گا یہ؟ شیفان نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا۔ اتنا آسان کبوتر نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، لیکن میں بھی شہریار شاہ ہوں، اسے اپنے کیے کا پچھتاوا کرواؤں گا، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ اب سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ کہاں جانا ہے؟ آرڈر دے کر وہ پھر سے آنکھیں موند گیا۔ پہلے فارم ہاؤس، پھر ون مال۔ صبح کے قریب 8 بجے وہ لوگ واپس مری پہنچے تھے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ انہیں آتا دیکھ عازل نے راستہ روکا۔ ایک کام تھا۔ سب خیریت تھی؟ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی سے وہ بھی سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا۔ ہاں بس، بٹ نے ریڈ ڈال دی فارم ہاؤس پر۔ شہریار موبائل میں بڑی بزی سا بولا۔ واٹ؟ تم لوگ کم از کم مجھے تو اٹھاتے، بٹ کی اتنی ہمت؟ سدھار آئے اسے آج رات تک اسلحہ واپس نہیں کرتا تو بہت سے طریقے ہیں اسے سیدھا کرنے کے۔ فی الحال شیفان نے کچھ آدمیوں کو بٹ کے گھر باہر نگرانی پہ رکھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مڑا ہے، وہ کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے روم میں چلا گیا۔ تم لوگ مجھے تو بتاتے۔ وہ اب شیفان کے سر ہوا۔ یار سب اتنی جلدی، اوپر سے آج تیرا اسپیشل دن ہے جسے ہم خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ کام تو ہوتے ہی رہیں گے، شیفان نے حقیقت بیان کی۔ شام تک وہ دونوں ہی فریش ہو گئے تھے۔ عازل کے ساتھ مل کر انہوں نے دریائے نیل جانا تھا، جس پر بھرپور طریقے سے ایک پارٹی آرگنائز کی گئی تھی، ساتھ ہی ایک ہٹ سجایا گیا تھا ڈسکو لائٹنگ میں۔ یہ ہٹ اور بھی خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ تقریباً سب ہی ہوٹل سے نکل گئے تھے۔ زحل تم ریڈی ہو گئی؟ ہاں بس ریڈی ہوں، وہ شیشے کے سامنے آتی بولی۔ میرون لانگ میکسی پر گلے میں میرون مفلر ڈالے، بالوں کی پونی ٹیل میں قید کیے، لائٹ سا میک اپ میں وہ معمول کے برعکس ڈارک لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ اف کتنی خوبصورت لگ رہی ہو! رحل جو خود بھی میکسی میں ملبوس پیاری لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو مائی لٹل گرل، وہ محبت سے بولی جب دروازہ نوک ہوا۔ آپ لوگ ریڈی ہیں تو آ جائیں۔ تم چلو میں آتی ہوں ذرا۔ اس کے کہنے پہ رحل سر ہلاتی باہر نکل گئی، جہاں شیفان ان دونوں کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا گیا۔ وہ زحل نہیں ہے؟ جی وہ آ رہی ہے، وہ جھجک کر بولی جب زحل اس کے پیچھے سے نکلی۔ چلو بھئی لیٹ ہو گیا ہے۔ یشوا پہلے ہی یہاں پہنچ گئی تھی۔ فیری ٹیل فراک میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ شہریار شام سے ہی یہی تھا، اپنے عام سے لباس میں ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے۔ وہ کب سے ڈرنک کرنے میں مصروف تھا، جانے انجانے میں اس کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسی ہی نظریں گھماتے ہوئے اسے وہ انٹرنس سے آتی دکھائی دی۔ میرون رنگ اس پہ ہمیشہ ہی جچتا تھا۔ بیوٹیفل! اس کے منہ سے بے ساختہ لفظ ادا ہوئے۔ لوگ کپل کی صورت میں ڈانس میں مصروف تھے۔ زحل ڈرنک لو نا، ایک لڑکی نے اسے جوس کا گلاس پکڑایا۔ یہ جوس ہے نا؟ اس نے اتحاد سے پوچھا۔ ہاں یار جوس ہے، ظاہر ہے۔ اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے یقین دلانے پر وہ جوس لبوں پر لگا گئی۔ کچھ ہی پل میں اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ رحل بامشکل اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتی ہٹ کے اندر آئی، جب کوئی اس کے پیچھے آیا تھا۔ کوئی ہے؟ اندر آتے ہی سینک سے پانی منہ پہ ڈالتی وہ چلائی۔ ارے ارے چلا کیوں رہی ہو ڈارلنگ؟ احمر کی آواز سے اس کا پورا جسم سن ہوا تھا۔ کہ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ دفعہ ہو جاؤ۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامتی وہ زور سے چلائی۔ ڈارلنگ کو ڈر لگ رہا ہے؟ ڈونٹ وری بیبی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ کامن دروازہ بند کرتا وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔
چھوڑ مجھے، اس کی گرفت میں ناگواری سے چلائی۔ کیوں؟ تمہیں پیار کی بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ تمہاری اجازت مانگ رہا تھا لیکن تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ آج تو سارے حساب لوں گا میں تجھ سے۔ وہ سختی سے اسے پکڑے ہوئے تھا، اس کا مفلر زمین پر پھینک کر وہ اس کی گردن پر جھکا تھا کہ غنودگی کی حالت میں ہی زحل نے ایک کیک مار کر اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اس اچانک اتفاق پر وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھتا زمین بوس ہوا کہ لمحہ ضائع کیے بغیر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ تیری اتنی ہمت! اب کہ وہ پوری تیش سے اٹھا، اسے بالوں سے پکڑ کر دروازے سے لگا گیا تھا۔ تجھے پیار کی بولی سمجھ میں نہیں آئی؟ اب بتاتا ہوں تجھے۔ اس کے بال جکڑ کر وہ پھر سے اس کی گردن پر جھکا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے الگ کیا۔ ہمت کیسی ہوئی تیری؟ شہریان، جو واش روم یوز کرنے کے بعد پہلے سے یہاں موجود تھا، باہر سے آتے شور سے وہ اپنے روم سے نکلا اور سامنے کا منظر اس کا خون جلانے کو کافی تھا۔ اسے زحل سے الگ کر کے پے در پہ اس پہ مکے برسانے لگا۔ کون ہے تو؟ میرے ساتھ ہاتھ ملا لے، تجھے بھی فائدہ ہوگا۔ وہ اب بھی ڈھٹائی سے ذو معنی انداز میں بولا۔ بکواس بند کر، بیوی ہے یہ میری زحل۔ پر شہریان شاہ ہے تیری زحل شہریان شاہ ہے تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر گندی نظر ڈالنے کی؟ تجھے چھوڑوں گا نہیں میں۔ وہ اس وقت جنونی سا اسے مار رہا تھا جبکہ زحل اب تک دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ وہ مر جائے گا۔ اس کے بڑبڑانے پر شہریان نے خون برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو مر جائے، میرے لیے مشکل نہیں ہے یہ۔ ایک اور کک اسے مار کر وہ اسے تقریباً ہلاک ہی کر چکا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اسکرین پر شفان کا نمبر دیکھ کر وہ اٹینڈ کرتا اسے ساری تفصیل سے آگاہ کر گیا۔ میں زحل کو لے کر ہوٹل جا رہا ہوں، تم یہاں سب دیکھ لینا۔ اس سے کہہ کر وہ اب زحل کے پاس آیا اور جو بت بنی بہتے آنسوؤں سے بس زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ اٹھو، ہوٹل جانا۔ اس کے کہنے کے باوجود وہ نہیں اٹھی تھی۔ جب وہ خود اسے بازو سے تھامے پیچھے کے راستے سے باہر لایا جہاں کچھ فاصلے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی، گاڑی کے قریب پہنچ کر سب سے پہلے اس نے گاڑی سے اپنا اپر نکال کر اس پر ڈالا تھا۔ اٹس اوکے بیبی گرل۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے بولا۔ اس کے لہجے میں پہلے جیسی نرمی تھی۔ اس کی نرمی پاتے وہ اس کے گلے لگتی بکھر گئی تھی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس کے گلے لگنے شہریان کا دل ایک بار پھر ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ جانتا تھا زحل اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ کافی لمحے وہ اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے کھڑے رہا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے اپنا حصار اس کے گرد باندھا تھا۔ شاید دل سخت سے سخت شخص کو مجبور کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ شش، میں ہوں نا بیبی گرل، پھر کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بال سہلاتا وہ سرگوشی میں بولا۔ تم نہ ہوتے تو وہ اس کی آواز ڈر اور رونے کے باعث بھاری ہو چکی تھی۔ تو تم بہت اسٹرانگ ہو، خود لڑ جاتی، سرگوشی میں کہتا وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب شہریان شاہ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے لمس سے اسے واقف کروایا تھا۔ شاید یہ حالات ہی ایسے تھے۔ ہوٹل پہنچنے تک وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ احتیاط سے اسے اپنے بازو میں بھرے وہ اپنے روم میں ہی اسے لٹا چکا تھا۔ اس پر کمفرٹر ڈال کر وہ اسے جیسے ہی پلٹا، زحل نے غنودگی میں اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں شہریان شاہ۔ وہ نیند میں ہی بڑبڑائی کہ اس کی بات پر وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ نیند میں تو چھوڑ دو مجھے جنگلی بلی۔ اس کے چہرے پہ آئی شرارتی لٹیں پیچھے کیے وہ لہجے میں ڈھیروں محبت سمائے کہتا اپنا ہاتھ چھڑائے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے زحل کو دیکھا ہے؟ پارٹی سے واپسی پر زحل نے اپنے روم میں آ کر سب سے پہلے اسے ڈھونڈا تھا۔ جو اسے یہاں نظر نہیں آئی تو شفان نے پارٹی کے ختم ہوتے ہی سب کو آج کا واقعہ بتا دیا تھا جس سے سب ہی اسے کے لیے پریشان تھے۔ زحل نے تو اسے پہلے ہی بہت ڈھونڈا تھا لیکن پھر شہریان کی بھی غیر موجودگی سے وہ ان دونوں کے ساتھ ہونے کی دعا کرتی پارٹی میں مصروف ہو گئی۔ اب بھی وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے شفان کے پاس آئی۔ ہاں، وہ شہریان کے ساتھ ہوں گی۔ اسے ڈرگس دی گئی تھی تو اس لیے شہریان اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے، لیکن جب وہ اٹھیں گی تو ہنگامہ کر دیں گی۔ تو کرنے دو، یہ کون سی نئی بات ہے؟ دونوں لڑتے ہی تو رہتے ہیں میرے سامنے، تو روز کی بات ہے یہ۔ شفان نے کندھے اچکائے تھے۔ کون سی نئی بات ہے؟ چلے تھینک یو۔ اسے کہہ کر وہ واپس اپنے روم کی طرف بڑھ گئی کہ شفان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ گلاس وال کے باعث آنکھوں میں چبھنے والی روشنی سے اس کی آنکھ کھلی۔ خود کو کسی انجان جگہ پا کر اس نے اپنا سر تھاما۔ کیا وہ اب بھی ایمر کی قید میں تھی؟ یہ سوچ آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کا سر اب بھی بھاری تھا۔ کمرے میں نظریں گھمانے پر اس کی زوردار چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ ہوش تو اسے اپنے ساتھ تھوڑے فاصلے پر لیٹے وجود کو دیکھ کر آیا۔
وہ بلیک بنیان پہنے اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ اس کی چیخ پر اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ کیا ہوا بیبی گرل، کیوں چیخ رہی ہو؟ اسے اپنی طرف کھینچ کر وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ کیا بکواس ہے یہ، میں یہاں کیسے آئی؟ ہمارے تیش کے پوری طرح لال پڑتی چلائی۔ کیا مطلب؟ تم ہی تو کل ضد کر رہی تھی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے قریب ہو۔ تم نے فائدہ اٹھایا، میں ہوش میں نہیں تھی کل۔ تم تو پینے کے عادی ہو، مجھے روک بھی تو سکتے تھے۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ رونے کا شگل جاری کر چکی تھی۔ اس کی حالت پر وہ اپنی ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہو گیا تھا۔ کیوں روکتا؟ بیوی ہو تم میری، حق ہے تمہارا۔ جھوٹ بول رہے ہو نا تمہاری شکل سے پتہ لگ رہا ہے کھیل رہے ہو تم، بولو۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ہنسی کو پہچانتی وہ اس کا بنیان تھامے۔ دیکھ لو اب بھی تم، وہ اپنے بنیان پر اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتا ذو معنی انداز میں کہنے لگا۔ پلیز شہریان سچ بتاؤ۔ اب وہ روتے ہوئے زور دے کر بولی کہ شہریان کی بس ہوئی تھی۔ وہ ایک چھت پھاڑ کہا کمرے میں گونجا تھا۔ اس کی حالت پر وہ پیٹ میں رکھے ہنستا چلا گیا کہ ایک مرد ہنستے ہوئے کتنا دلکش لگتا ہے۔ یہ احساس زحل کو پہلی بار ہوا تھا، یا شاید پہلی بار ہی اس خوبصورت ڈمپلز کے مالک شخص کو ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ بیوقوف انسان، اس کے تکیے مارتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو بیبی گرل کیسی شکل ہو گئی تھی تمہاری؟ کیا کہا تم نے؟ زخمی شیرنی اور بھیگی بلی لگ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے پھر سے اسے آگ لگا گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی بات پر وہ جاتے جاتے تیزی سے پلٹی، اس پہ جھپٹنے لگی کہ اس کا سر بری طرح چکرایا، جس سے وہ ان بیلنس ہوتی اس پر گری کہ اس کا سر شہریان کے سینے پر لگا۔ ایک لمحہ کو شہریان شاہ کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ جب اچانک سے دروازہ نوک ہوا تو جھیپ کر اس پر سے اٹھتی تیزی سے باہر نکل گئی کہ دروازے کے باہر کھڑے عازل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنا حلق تر کر کے اٹھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی کسی لڑکی سے قریب نہیں گیا تھا، لیکن اس لڑکی کے قریب آتے ہی شہریان شاہ کی سانسیں تھم جاتی تھیں۔ اہم لگتا ہے کوئی ابھی تک کسی کے خیال میں کھویا ہوا ہے۔ عازل کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ ہمیشہ کی طرح بکواس نہیں باس، آج تو ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں، وہ پرجوش سا بولا۔ کیا؟ اس نے ابرو اچکائے۔ بٹ نے اسلحہ واپس کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے کیوں اسلحہ واپس کیا؟ کیا مطلب؟ ظاہر ہے یار، شہریان شاہ سے اور اس کے قہر سے کون واقف نہیں ہے؟ عازل رعب سے بولا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ رہو گے نا تم ہمیشہ سے الو بٹ جیسا آدمی، ایک کے ہی کہنے پہ مان جائے؟ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ تم لوگوں کو کچھ ہائر کرو تاکہ وہ بٹ پر خفیہ نظر رکھے۔ اسے آگاہ کرتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ زحل تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے روم میں آتے ہی رحل بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ ٹھیک ہوں۔ میں اس کے روم میں کیسے گئی؟ تمہیں احمد نے ڈرگز دے دی تھی۔ وہ تو شکر ہے شہریان بھائی وقت پر پہنچ گئے، انہوں نے ہی تمہیں بچایا ہے۔ رحل کے بتانے پر اس نے مٹھیاں بھیجی۔ اس کا احسان کا بدلہ میں چکا دوں گی۔ خود سے باتیں کرتی وہ فریش ہونے کے لیے بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وائٹ جینز پرپل ہوڈی پہن کر بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے وہ باہر آئی۔ کل کی نسبت اب وہ زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہی تھی۔ کیسی ہو تم؟ باہر نکلتے ہی عشفہ اس کے سامنے آئی۔ اسٹرانگ، اس نے ہنس کر کہا، جس پر وہ اپنا سر جھٹک گئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتی وہ دونوں آپس میں مصروف تھی جب کسی نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہائے لیڈیز، اس کی آواز پر زحل نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ معاذ! ہاں جی میڈم، میں آپ تو اتنے دنوں میں سے دکھائی ہی نہیں دی تو میں ہی یہاں آ گیا۔ وہ کیا ہے نا کہ آپ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ بے تکلفی سے اسے اپنے ساتھ لگائے بولا، جس پر عشفہ نے حیرت سے زحل کر دیکھا جو کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ اچھا کیا، آؤ میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ باہر آئی، جہاں شہریان، شفن اور عازل ایک سائڈ پر کافی کا مگ ہاتھ میں لیے گفتگو میں مصروف تھے۔ السلام علیکم سر۔ اب اس کے پاس آئے اسے دیکھتے ہی شہریان مٹیاں بھیج گیا۔ آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ شہریان کی رعب دار آواز سے ایک لمحے کو وہ کانپا۔ سر میں نے بلایا۔ زحل اس کے ساتھ آتی اس کا ہاتھ تھامے بولی۔ کیوں؟ میرا آفس کیا پھر آپ کے باپ چلائیں گا مسز زحل؟ وہ پہلے ہی اس کا ہاتھ تھامے دیکھ چکا تھا اور اب اس کی اس حرکت پر اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ اس کی دھاڑ سے معاذ اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں یہاں آپ کی لو اسٹوریز کے چکر میں اپنا آفس تباہ کر دوں؟ سوری سر، بٹ میں نے لغاری صاحب سے چھٹیاں لی تھی۔ کون ہے لغاری؟ شاہ کمپنیز میری ہے
یو آر فائر. نو سر پلیز مجھے معاف کر دیں, میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں, بٹ پلیز سر مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے سر, پلیز سر. معاذ تم ابھی اور اسی وقت واپس جاؤ, ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے. شفاعت نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. یہ کہیں نہیں جائے گا, زحل چلاتے ہوئے بولی. شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ. اس کے بیچ میں بولنے پر وہ اب اس کے سامنے آ کر اس کے بیچ سے اس کا ہاتھ تھامے ایک سائڈ پر لے گیا. اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوں گی زحل. شہریار کو اس قدر غصے میں اس کا ہاتھ تھامے جاتا دیکھ رحل یشوا سے مخاطب ہوئی تھی. جاؤ بھائی صاحب. عازل نے پریشان کھڑے معاذ کو اشارہ کیا جس پر وہ سر ہاں میں ہلاتا باہر نکل گیا. کیا بکواس ہے یہ. اس سائڈ پر لا کر وہ اس کے بال ہاتھ میں جکڑے چلایا. تم سے کیا مطلب ہے؟ تم جان کر معاذ کو ڈچ کر رہے ہو. میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں زہر شہریان شاہ, آئندہ تم مجھے اگر اس شخص کے آس پاس بھی نظر آئی تو تمہیں میں زمین میں گاڑ دوں گا, سمجھی؟ اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کیا, پوری قوت سے چلایا تھا. اس کا یہ روپ پہلی بار زحل کے سامنے آیا تھا جس سے وہ اندر ہی اندر زحل ضرور گئی. میں ان دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں. اپنے اندر کوئی ڈر کو چھپا کر وہ پھر سے گرائی تھی. ہاں ہاں ہاں, تمہیں لگتا ہے شہریان شاہ خالد دھمکیاں دیتا ہے؟ جسٹ ویٹ اینڈ واچ بیبی. اس کا چہرہ تھپ تھپا کر وہ انکار بھرے باہر نکل کے پیچھے وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی چلی گئی. آج ان کا لاسٹ ڈے تھا. کچھ دیر بعد سب پٹریانہ چیئر لفٹ کے سیر کے لیے نکلے تھے. شہریان بھائی نہیں آئے؟ تمہیں کیوں لگ رہی اس کی زحل اسے جماعت رسید کی تھی. مت بھولو بیٹا کسی زمانے کے بیسٹ فرینڈ تھے میرے. اس نے سر مسلتے ہوئے بولا. میری نہ ایک بات یاد کر لو تم رحل, وہ میرے ڈیڈ کا قاتل ہے. تم کیسے اسے عزت دے سکتی ہو؟ کچھ شرم باقی رہی ہے تم میں؟ ڈیڈ سے بڑھ کر وہ تمہارے لیے. اس سے کہہ کر وہ پیچھے کی طرف بڑھ گئی تھی. رحل نے اس کی باتوں سے نم آنکھیں لی, اسے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا اور وہ اس کی ایک لمبی قطار میں کھڑے تھے. ان کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ ٹکٹ ہاتھ میں لیے اسی قطار کا حصہ تھا. ٹکٹ نیکسٹ نمبر اس کا اور زحل کا تھا. کیا ہوا رحل؟ زحل کہاں گئی؟ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. وہ منہ لٹکائے بولی. اگلا نمبر تمہارا ہی ہے پتہ ہے نا. شفاعت نے ابرو پچکائی. اتنے میں ایک آدمی نے انہیں آنے کا اشارہ دیا. زحل تم نہیں آ رہی ہو؟ میرے ساتھ آ جاؤ ورنہ اکیلے رہ جاؤں گی. سبھی چلے گئے ہیں اس نے آفر کی, پر پھر زحل بھی تو اکیلی رہ جائے گی. اس کی فکر نہ کرو, اسے شہریان لے آئے گا. سچی شہریان بھائی آئے ہیں؟ وہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی, مچھی واگ دبا کر اس کا ہاتھ تھامے بغیر چیئر لفٹ کے پاس لے کر چلا گیا. ایکسکیوز می. وہ ایک سائڈ پر منہ لٹکائے بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اس کے پاس آئی. اس کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر اس چھوٹی سی, اگر آپ نہیں جا رہی تو یہ ٹکٹ مجھے سیل کر دے. لڑکی کو دیکھا. جی نہیں ایسے ہی دے دوں. نہیں مطلب میں تمہارے ناراض ہو کر بیٹھ گئی تو کیا میں چیئر لفٹ میں جاؤں گی ہی نہیں؟ جاؤں گی, ضرور جاؤں گی. یہ شہریان شاہ کیا سمجھتا ہے مجھے اداس کر کے یہ خوش ہو جائیں گے؟ اس لڑکی کی بجائے خود سے کہتی وہ تیزی سے اس لائن کی طرف بڑھی. عجیب پاگل لڑکی تھی. پیچھے وہ لڑکی منہ بنا کر رہ گئی. ہٹے, یہ میری جگہ تھی. واپس لائن میں آ کر وہ اپنی لڑائی شروع کر چکی تھی. او میڈم کہاں ہیں؟ ابھی تم باہر سے آئی ہو اور کہہ رہی ہے تمہاری جگہ تھی. سامنے موجود عورت بھی پھٹ پڑی. دیکھیے میں صرف واش روم گئی تھی ورنہ سچی یہ میری جگہ تھی. آپ کو بھی پتہ ہے میرے پیچھے ہی تو تھی. آپ مجھے میری جگہ دے دے. لڑکی تم جانے دے, یہ میرے ساتھ ہے. اس کی عورت کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی آواز گونجی تھی. ارے اچھا تو پہلے بتاتی نا, اس شہزادے کے ساتھ ہو تم. وہ عورت محبت بھرے لہجے میں بولی. آنٹی آپ کو فوراً ہی بدل گئی اس کسی انکل سے. یہ شہزادہ لگ رہا ہے. اس نے تیش سے پیچھے کھڑے شہریان کو دیکھا تھا. اتنا پیارا بچہ. یہ دیکھو ابھی میرے لیے اپنی لائن چھوڑ کر کولڈ ڈرنک لینے گیا تھا. ایک بوتل سے خرید لیتے ہو تو تم لوگوں کو. اب کہ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی بولی. تمہیں بھی خرید لیے ایک جگہ سے. دیکھو اب میرے ساتھ ہی رہ جاؤں گی. اسے آنکھ مار کر کہتا وہ اپنے ساتھ آگے لایا. اس پر کیسے بیٹھوں گی میں؟ یہ تو ایسے چلتے چلتے ڈر رہی ہے, رکتی بھی نہیں ہے. وہ فکر مندی سے بولی. ڈونٹ وری بیبی گرل, میں ہوں نا. اس کا ہاتھ تھامے وہ فوراً اسے چلتی چیئر لفٹ پر بیٹھنے کے اس اچانک اتفاق پر وہ سختی سے اس کا بازو تھام کر اپنا سر اس پر ٹکائے آنکھیں میچ گئی. ریلیکس, نیچے دیکھو تو صحیح. وہ جانتا تھا اسے ہائٹ فوبیا ہے, اس لیے اسے چھیڑنے کو بولا. میں گر جاؤں گی, جلدی چلاؤ اس سے.
وہ آنکھیں میچے چلائی، جس پر شہریان کہا گونجا تھا، اسے تھوڑا تیز چلاؤ نا چیئر لفٹ کو، اتنا راستہ آہستہ چلتے دیکھ۔ وہ شہریان گھور کر بولی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر وہ پھر سے کہا لگا گیا، میں سے کیسے چلاؤ، خود لگ جاؤں گا اس میں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ سب اس نے اتنا ہنستے لگ گیا۔ زحل نے مشکوک انداز میں اسے دیکھ کر سوچا، وہ سب اب واپسی کے لیے نکل رہے تھے۔ زحل تم شہریان کے ساتھ آؤ گی نا؟ عادل نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گی بس میں، یہ میرے ساتھ جائیں گی۔ وہ اس کے عقب میں کھڑا سپاٹ انداز میں بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، سمجھے؟ تو میرے ساتھ ہی جاؤں گی، اور اب مجھے اس بات پر بحث نہیں چاہیے۔ اگر چاہتی ہو کہ مجھ سے لڑتی رہو تو اس کے لیے ضروری ہے تم ٹھیک بھی رہو۔ جب بس میں تمہیں پرابلم ہوتی ہے تو میرے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ تمہیں کھانے ہی جاؤں گا میں۔ وہ ایک لفظ چبا کر کہتا عادل کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا کہ زحل نے سر جھٹک کر اسے دیکھا، اس انداز میں جیسا کہنا چاہتی ہو بڑی فکر ہے نا تمہیں میری۔ گاڑی سڑک پر رواں تھی، خلاف معمول وہ آج سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، جس پر وہ فی الحال سکون میں ہی تھی، مگر وہ کہاں اسے تنگ کرنے سے باز رہنے والا تھا۔ بس میں گئی کیوں نہیں؟ انتہائی تپانے کے انداز میں بولا۔ تم ہی پیچھے پڑے تھے، اس نے ایبرو اچکائی۔ ہاں تو میں نے منت تھوڑی کی تھی، میں تو بس آفر کروائی تھی، تم خود ہی آ گئی۔ کیا چاہتے ہو اب تم میں اتر جاؤ؟ نہیں، بس تھینکس کہہ کر اترنا۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرا کر بولا۔ اس کے سامنے وہ کیوں ایسا ہو جاتا، خود بھی سمجھنے سے قاصر نہیں۔ مجھے تمہارے منہ لگنا ہی نہیں ہے مسٹر شاہ، وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ وہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس کے منہ لگتا ہے۔ ویسے یہ بحث کرتے کرتے تم ایک دم رومانٹک ٹریک پہ کیوں چل پڑتی ہو؟ اس کی باقی پہ وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ روکو گاڑی، میں یہیں اتروں گی، روکو یہیں۔ ہاں اچھا سوری، اب نہیں کرتا تنگ، آرام سے بیٹھو۔ وہ بچوں کی طرح ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ ویسے کچھ سوچنے پر وہ پھر سے آنکھوں میں شرارت لی اس کی طرف مڑا۔ چپ! اب کہ وہ اسے انگلی سے وارن کر گئی، جس پر اس نے خود کو سرنڈر کرنے کے انداز میں ہاتھ اوپر کیے۔ اس کے بعد وہ پورے راستے خاموش رہا تھا، کیونکہ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کے کب کے سو چکی تھی۔ کتنی معصوم لگتی ہے چڑیل سوتے ہوئے، وہ بڑبڑایا۔ تم تو سوتے ہوئے بھی جین لگتے ہو۔ وہ نیند میں بھی جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چڑیلیں نیند میں بھی سنتی، یہ بات مجھے آج پتہ لگا۔ اسے سچ میں حیرت ہوئی تھی۔ نیند میں حملہ بھی کر لیتی ہے، سمجھے؟ اور نہیں سمجھے تو سب سمجھ جاؤں گے۔ اسے کہتے ہی وہ ناخن اس کے ہاتھ پر گاڑ گئی۔ غصہ تو اسے جب سے ہی تھا جیسے وہ آج نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن وہ تو جیسے لوہے کا بنا ہوتا بنا کسی تاثیر کے ہنر ڈرائیونگ میں مصروف رہا، مگر دل میں کافی عرصے بعد اس حملے پہ وہ خوش بھی ضرور ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے اس نے گاڑی سید ہاؤس کے باہر روکی۔ تھینکس، گاڑی سے اتر کر ایک ادا سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ محض مسکرا کر گاڑی اپنے گھر کی طرف لے بھگا گیا۔ گھر پہنچتے ہی اماں بھی اسے لاؤنج میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ السلام علیکم، اس نے مہذب انداز میں سلام کیا۔ ایک دن سے ہی اسے تہذیب سے بات کرتا تھا۔ ارے میرا بچہ آ گیا، کتنے دن سے میں نے اپنے نور کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ بھی اماں خوشگواری سے اسے گلے لگا گئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے اماں۔ ساتھ بیٹھی عورت نے اس کی خوبرو چہرے اور سراپے کو دیکھ کر بلا شبہ اپنی مثال آپ تھا دیکھا۔ بلکہ مینا کہتی تھی میرا پوتا شہزادہ ہے، اس کے لیے اب تم شہزادی ہی ڈھونڈنا۔ بھی اماں کی بات پر اس نے ابرو اچکائی۔ چلے اب میں نکلتی ہوں، میرا بیٹا آ گیا ہے باہر، بہت ٹائم ہو گیا۔ اس سے رخصت لے کر وہ باہر نکل گئی۔ یہ کون ہے؟ اس کے جانے کے بعد وہ بھی اماں سے مخاطب ہوا۔ یہ بلکیس ہے، میں نے اسے تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے کا بولا تھا، بہت اچھی فیملیز کی لڑکیاں دکھائی ہے۔ بھی اماں نے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ اس کی شادی زحل سے ہو چکی ہے۔ بھی اماں، بہتر ہے آپ ہی اسے گھر میں لانے کا سوچے۔ اس سے پہلے عائشہ بیگم بولی، وہ ابھی بھی گھر آئی تھی۔ وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی، اس کے لیے جو خود لڑکی کا انتخاب کروں گا۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے، زحل سے میری شادی ہو چکی ہے بھی اماں، وہ میری بیوی ہے۔ ان سے کہہ کر وہ اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ یہ ان 6 سالوں میں پہلی بار تھا جب وہ عائشہ بیگم سے کسی بات پر اس نے اتفاق کیا تھا۔ ہو گئی تم خوش؟ اس جادوگرنی نے تم دونوں پر جادو چلا دیا اپنا؟ بھی اماں کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ اماں ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے،
بس کرو عائشہ، تمہیں کیوں وہ بری لگیں گی؟ تمہارا تو میرے بیٹے سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، لیکن میرا بیٹا تو چھین لیا نا اس نے، میرے سکندر کو مجھ سے دور کر دیا۔ روتے ہوئے بیٹی چلی گئی، جس پر عائشہ نے انہیں سنبھالا۔ اپنے روم کا دروازہ اس نے دھاڑ کے ساتھ بند کیا تھا۔ حریم بیگم سے مل کر وہ اب روم میں آئی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ دروازے کے ساتھ لگی بیٹی چلی گئی۔ کتنا مشکل تھا اتنے دنوں اس کے ساتھ رہنا، کتنا مشکل تھا اسے برداشت کرنا۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے رونے کا شغل جاری کر گئی۔ آئی ہیٹ یو شہریار شاہ، آئی ہیٹ یو۔ وہ رو رہی تھی، اتنے دن سے دل میں لیے درد کو وہ آج آنسوؤں کے ذریعے نکال رہی تھی۔ جتنی محبت اس نے اس شخص سے کی تھی، اب اتنی ہی نفرت تھی اس سے، اور اس نفرت کی وجہ کو اب وہ خود سے بھی چھپاتی تھی۔ صبح وہ پینٹ کوٹ پہنے آفس میں داخل ہوئی۔ معاذ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پلٹنا بھول گیا۔ ہائے، وہ اب اس کے سامنے تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ معاذ کا لہجہ آج اسے کچھ عجیب لگا۔ تھینک یو، وہ کچھ خجل سی ہو کر بولی۔ زحل، مجھے آج تم سے کچھ بات کرنی ہے، فری ہو کر بتاتا ہوں، وہ مسکرا کر کہنے لگا، جس پر وہ مسکرائی، جبکہ یہ منظر سامنے اپنے کیبن سے دیکھتے شہریار نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ سر، رامشاہ نے دروازہ ناک کیا، جس پر اس کی نظر ان سے ہٹی۔ سر، عنایا ملک آپ سے ملنا چاہتی ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے، اسے کل شام کے 7 بجے کا ٹائم دے دو، اس سے بھی کرتے ہیں ڈیل۔ وہ سوچ سے بولا، پرسوچ سا بولا، اور آپ نے اور شیفان سر نے 5 بجے کہیں جانا تھا، وہ اسے شیڈول بتا رہی تھی۔ وہ کچھ وہ سر کرسی کی پشت سے لگائے بولے، اور سر ایک ریکویسٹ تھی، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ سر، مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، میری بہن کی شادی ہے۔ آپ جانتی ہیں میرے سارے کام آپ سنبھالتی ہے رامشاہ، آپ کی چھٹی سے میرا سارا شیڈول خراب ہو جاتا ہے۔ سر، میں آپ کا سارا شیڈول زحل کو بتا دوں گی، میری جگہ وہ 2 دن سنبھال لیں گی۔ آپ کو یقین ہے وہ آپ کا کام کر لیں گی؟ اس نے ایبرو اچکائی۔ جی سر، وہ لازمی کریں گی، وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے۔ رامشاہ اعتماد سے بولی۔ زحل کی غیر موجودگی میں اس نے ہی شہریان کا سارا کام سنبھالا تھا۔ ہرگز نہیں، اس کی بات سن کر وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ پلیز یار زحل، تمہارے علاوہ کوئی بھی سر کو نہیں سنبھال سکتا۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ اس کھڑوس کو میں بالکل نہیں سنبھال سکتی۔ تم پہ تو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی ہو، ہر وقت تم سے کام کرواتا رہتا ہے۔ سوری بٹ یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پلیز یار زحل، سر بہت اچھے ہیں، بس جب کام صحیح سے نہ ہو تو جب ہی غصہ کرتے، تم مان جاؤ نا۔ وہ روحان سی ہوئی، جس پر زحل نے پرسوچ انداز میں آنکھیں گھمائی۔ صرف 2 دن؟ ہاں صرف 2 دن، رامشاہ جھٹ سے بولی۔ اوکے۔ وہ بے دلی سے حامی بھر گئی تھی، جس پر رامشاہ چہک کر اس کے گلے لگی۔ اگر تم فری ہو تو ہم آج ڈنر کر سکتے ہیں؟ معاذ اس کے سر پر تھا۔ شور، بٹ مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ اس نے گھڑی کا ٹائم دیکھا، جو فی الحال 7 بجا رہی تھی۔ وہ دونوں آفس سے نکل رہے تھے جب معاذ نے اسے آفر کری۔ اوکے میڈم، مجھے صرف 1 گھنٹہ دے دیں، وہ مسکرا کر بولا، جس پر زحل نے محض سر کو خم دیا۔ اب وہ دونوں اسلام آباد کے خوبصورت سے ہوٹل مونال میں بیٹھے تھے۔ آرڈر وہ دے چکا تھا۔ آج زحل کو اس کا انداز کافی الگ سا لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ بات کرنی۔ کچھ وقفے کے بعد وہ ہمت جمع کر کے بولا، کرو۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ زحل، مجھے نہیں پتا اس قابل ہوں یا نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، میں خود کو اس قابل بنا لوں گا۔ مجھے تم بہت پسند ہو زحل، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں، لیکن میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ تمہاری روز دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے مجھے۔ تم سے بات کرنا میرے لیے سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو، ہر چیز میں جیسے جان آ جاتی ہے۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا تھا کہ اس کی باتوں سے زحل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس کا اچھا دوست تھا، شہریان کو وہ چڑھاتی ضرور تھی، لیکن یہ سب تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے معاذ اب اس کے جواب کے انتظار میں تھا، جو کب سے گہری سوچ میں تھی۔ کچھ بولو زحل، اس نے اس کے آگے ہاتھ لہرائے، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تم جو کہہ رہے معاذ، وہ بالکل ناممکن ہے، میں کسی کے نکاح میں ہوں، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ میں جانتا ہوں زحل، تم کس کے نکاح میں ہو، کس کے، یہ میں نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے محبت کروں گا، تمہاری کوئی خبر نہیں رکھوں گا؟ تمہاری CV میں میرا میرڈ لکھا ہے زحل۔ جب میں نے یہ سنا تھا
تو میں بہت ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر میں نے تو سب تمہاری کچھ انفارمیشن نکالی، مجھے تو پتہ لگا تم اس نکاح کو مانتی ہی نہیں ہو، انفیکٹ تم ڈائیورس چاہتی ہو، ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہو زحل، بس تم ایک بار میری ہو جاؤ۔ ہم ابھی صرف انگیجمنٹ کر لیتے، شادی تمہاری ڈائیورس کے بعد ہوں گی۔ وہ بول رہا تھا، زحل دم سادے اسے سن رہی تھی، اس نے الفاظ ہی نہیں چھوڑے تھے۔ زحل بس ایک بار تم میرے بارے میں سوچنا ضرور، تم وقت لے لو جتنا چاہے اتنا لے لو، لیکن سوچو ضرور۔ وہ تحمل سے بولا، ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد زحل نے مشکل سے 2 نوالے لیے تھے، اس کے جواب میں کچھ بولی نہیں تھی۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہی معاذ نے گاڑی میں سید ہاؤس کے باہر لا کر روکی تھی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا زحل، اب بھی اور 10 سال بعد بھی۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ شدت سے بولا تھا جس پر وہ کچھ کہے بغیر مرے قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آج کی کہانی بس یہیں تک، انشاءاللہ کل جلدی ہی ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تو ملتے ہیں جلدی، اللہ حافظ۔